माली का काम आपने पानी तो लगा दो यार, पानी तो लगा दो ना भाई, आपने सिर्फ पेश करना अपने आप को, बाकी सारा कुछ अल्लाह करता है। आप क्या सोचते हैं, नहीं कैसे हो गए यार, बंदा बन, रब ना बन, बंदा बन। इंसान पिक्सल्स में सोचता है, अल्लाह पिक्चर देखता है। इंसान पिक्सल्स देखता है, समझ रहे हैं, डॉट देखता है, अल्लाह कुल देखता है। आप कुल देख नहीं रहे हैं, अल्लाह कुल देख के तेरे लिए फैसला करता है, आपने जुज देख के कोई फैसला करना होता है। इसलिए आपको लगता है कैसे होगा यार, मेरे कल्ले से क्या होता है यार, नबी सारे कल्ले होते हैं, शुरुआत हमेशा कल्ले से होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये सोचते हैं मेरे कल्ले से क्या होता है, अल्लामा इक़बाल ये सोचते हैं मेरे कल्ले से क्या होता है। ऐसा नहीं सोचते हैं भाई, जो मैं कर सकता हूँ ना, अपना बेस्ट दूंगा मैं, उसके अंदर बरकत अल्लाह डाल देता है, वो जीरो को हीरो बना देता है। ये अल्लाह करना है, आपका काम नहीं है। देख लें यूसुफ अलैहिस्सलाम, यार लिटरली कुएं में गिरा हुआ बंदा यार, कुएं में भाई तख्त पे बैठ गए जाके, पूरी की पूरी इकोनॉमी बदल दी मिस्र की यार, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, कुएं से तख्त। हद नहीं है ये, मतलब अकल बागल हो जाती है। 10 साल में 2 सुपर पावर गिरा दी मुसलमानों ने, 10 सालों में भाई, ये छोटी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कंबोडिया जैसा कोई अफ्रीका ना मुल्क अमेरिका मार दे, अब मानेगा हाँ साहब, जोश मारना बड़ी बात है भाई, यही थे वो 10 साल। कैसे अभी तक ऑक्सफोर्ड के अंदर, हार्वर्ड के अंदर तहकीक हुई, हुआ कैसे था, हाउ डिड दे डू दैट? 10 सालों में यार 2 सुपर पावर्स गिरा दी उन्होंने। और आपको बड़ी कमाल बात बताऊंगा, हाँ एक नुक्ता सिर्फ बता रहा हूँ। सलमान अल फारसी कौन थे भाई, पर्शियन एम्पायर के थे ना। तो उनको जब पता चला रसूलुल्लाह आए हैं, वहां से बिकते हुए, गुलामी में बिकते हुए वो कहाँ पे आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में आके मिले। फिर दोबारा एक लेवल आया है जब पर्शियन एम्पायर फतेह हुई है, बड़ी ध्यान से सुनिए की बात है, जब पर्शियन एम्पायर फतेह हो गई है, जाहिर बात है वहां पे गवर्नर बनाना है कि नहीं बनाना, कौन बने गवर्नर? सलमान अल फारसी। उन्होंने अल्लाह के लिए फारिस छोड़ा, अल्लाह ने फारिस की हुक्मरानी वापस कर दी। गुलाम बिकते हुए गए मदीना के अंदर, थैंक गॉड यार इस इलाके से मैं निकला हूँ, अल्लाह ने फतह करके वो इलाका वापस कर दिया। सलमान अल फारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वो फारसी जानते थे, अपने लोगों को जानते थे, और 80 ईयर्स उनकी एज थी, इसलिए उनको फारिस के गवर्नर बना दिया। ये अल्लाह है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं इतना तो कर सकता हूँ कि रसूलुल्लाह हैं, अपना बेस्ट दे दो, जाके मिल तो लो ना उनको, अल्लाह बरकत दे। कैसे डाली, फारिस दे दिया भाई, गौहर पूरी एम्पायर उनको दे दी है, गवर्नरशिप दे दी है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें उससे अफजल अता करेगा। छोड़ो तो सही ना यार, हम छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक साबित ना हो जाए कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये ईमान नहीं होता है। ईमान होता है कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको ट्रस्ट होता है कि अल्लाह कर देगा, इसको ईमान बोलते हैं, इसको तवक्कुल बोलते हैं। अच्छा, एक आधी मिसाल मैं और देता हूँ एक सोच के ऊपर, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अब एक आधी मिसाल मैं चाहूँगा कि आप भी दें। यानी कि ना, इंसान की जब सोच किसी चीज़ के बारे में बदलती है, सारे का सारा उसका व्यू पॉइंट बदल जाता है चीज़ों को देखने का। भाई शेर जब भूखा होता है, यार तो पीछे बैठ के बस, शेर जब भूखा होता है उसको छोड़ देना ये बहादुरी है या पकड़ के रखना बहादुरी? बताओ यार। छोड़ देना है, छोड़ देना बहादुरी है भाई, पकड़ना। भूखा शेर है मैं कह रहा हूँ हिम्मत की बात हो रही है भाई। छोड़ देना बहादुरी है या उसको पकड़ लेना बहादुरी है? टार्जन क्या करता है यार, वो टार्जन जो वेस्ट में मशहूर किया, वो क्या करता है, वो काबू कर लेता है ना यार, चीर फाड़ देगा हर चीज, ये तो नुकसान करेगा ना। तो बहादुरी क्या है, आगे हो ना फाड़, बहादुरी यही है ना भाई, वो बोलो। अब इस्लाम ये कहता है बहादुर कौन है, तारीफ करता है इस्लाम, बुखारी की हदीस है। बहादुर कौन है? जो गुस्से को काबू, गुस्सा भूखा शेर है, बीवी को तलाक दे देगा, बाद में देखी जाएगी, फाड़ दे जाके, गालियां गलोच करेगा, सारे रिश्ते खराब कर देगा, नाते खराब कर देगा। शेर छोड़ दिया ना, वो बोलो छोड़ दिया कि नहीं, उसने चीर फाड़ दिया, अच्छा बाद में क्या करता है, रोता है। तो बहादुरी क्या है? इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया असल बहादुर कौन है, ये भूखा शेर काबू करके देता है, जो काबू कर जाता है ये बहादुर है, ना कि वो जो छोड़ देता है। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं गुस्से के बारे में। दिलेर बनना है ना, काबू करके दिखा भाई, तू डोले वाला है, इतने तेरे मसल्स हैं, और मतलब इधर 36 इंच का तेरा डोला, माशाल्लाह जॉन सीना की तरह। जॉन सीना का 36 इंच का डोला था यार, हद है वैसे। तो 36 इंच का तेरा डोला माशाल्लाह, लड़ना तो आसान है,
اب اتنا بیچارہ کانگڑی پہلوان نے تجھے کچھ کہہ دیا تو کچھ سونا مار کے داند پان چڑھے ہوندے, یہ کون سا تیر مارا ہے, تو کون سی بہادری ہے بھائی تیری. آپ میرے بتا میرا تو رستم پہلوان جو تھا اس کو کسی نے سر پھاڑ دیا نا, جو مشہور ہے نا, سر پھاڑ دیا, لیکن وہ آگے بیچارہ کمزور سا بندہ تھا, اس نے اس کو مارا نہیں. اس نے کہا رستم پہلوان نے مارا نہیں, اس نے میرے ظرف نے اجازت نہیں دی, اس کو ایک پڑھنا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ میری بہادری اس لیے نہیں ہے, مجھے کنٹرول کرنا آتا ہے. یہ رسول اللہ مائنڈ چینج کرتے تھے صحابہ کا دبے, کیونکہ وہ یہ لوگ کو پتہ کون تھے, مجھے پہلے پانی کیوں نہیں بھرنے دیا کنویں پہ, 120 سال لڑائی کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے. صحابہ کہتے ہیں ہم اتنی لڑائیاں کرتے تھے, ہماری اگلی نسل بھول جاتی تھی شروع کیوں ایسی. یہ مطلب کیا ہوا تھا یار, وہ بھول گئے, اب تو بس دادے آگے ٹرانسفر کر دیتا تھا, بھائی میرا بدلہ لینا تم. یار پانی بھرنے پہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ کنٹرول کر گئے سب کچھ, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کافر کے اوپر بیٹھے اس نے تھوک دیا, اور جب تھوکا ہے تو علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گیا, اس کو مارا نہیں. صحابہ حیران ہوئے, مارا کیوں نہیں آپ نے؟ اس نے کہا اب تو میں نفس کی وجہ سے ماروں گا اسے, کیونکہ اس نے مجھ پہ تھوک دیا ہے. پہلے میں اسے اللہ کی وجہ سے مارنا تھا, اب میں نفس کی وجہ سے ماروں گا, میں پیچھے ہٹ گیا. کنٹرول چیک کر رہے ہو, جنگ ہے, ساڈے تے پیر منہ گاڑ نکل جاندی ہے, وڈیا گیا یار پیر, کی ہو گیا وہ انا تو پیر پہ پیر نہیں برداشت کر رہا, یہ جنگ لڑے گا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے میرے بھائی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ بدلتے تھے, اور سوچ ایسے نہ سوچو, ایسے سوچو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, بکری کا بچہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرا ہوا بکری کا بچہ, اس کے قریب بیٹھتے ہیں ایسے کر کے, اور آپ کہتے ہیں بھائی صحابہ کون خریدے گا تم سے, بھائی کوئی بیٹھنا گوارا کرتا ہے اس کے پاس, تو کون خریدے گا؟ رسول اللہ یہ تو زندہ بھی ہوتا نہ خریدتے, یہ ڈیفیکٹو ہے. زندہ بھی ہوتا نہیں, مرا ہوا ہے. آپ نے جو اوقات اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی تمہاری نظر میں ہے, دنیا کی اوقات وہ اللہ کی نظر میں ہے. اچھا میں نبی کیا کہہ رہا, دنیا چھوڑ دو, اس دنیا کی وجہ سے عزت و ذلت کے فیصلے نہ کرنا یار. اس دنیا کی وجہ سے نہ کبھی رشتے ناطے توڑنا جوڑنا نہ شروع کر دینا. جب اس دنیا کی وجہ سے تم اللہ یا اپنے رشتے یا اپنی مان راز کرنے لگو نا, یہ والی فیلنگ تجھے آنی چاہیے, جیسے ابھی مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھ کے آ رہی. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, سوچ دیکھا کیسے بدل رہے ہیں رسول اللہ. اصل میں ان کا مقصد ہوتا تھا ان کی سوچ ڈیورٹ ہو جائے. اتنا برین واش کر دیا تھا انہوں نے, پتھر باندھ لیا, نبی نہیں چھوڑتے تھے. حالانکہ اگر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے, اللہ کی قسم سب سے پہلے صحابہ تھے, چنگے بھلے رہ رہے تھے, سارے چنگے بھلے رہ رہے تھے بھائی. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا مصیبتیں شروع ہو گئی, ہوئی گی نہیں, مارنا پیٹنا شروع ہو گیا. اور لٹرلی رسول اللہ پاس سے گزرتے تھے, آپ کہتے تھے ابھی لڑنے کا حکم نہیں ہے, صبر کر, ہم جنت کا, اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں. بندہ مر رہا ہے بھائی سامنے, لیکن صحابہ نے چھوڑا بھائی, چھوڑا نہیں, کیونکہ ان کی سوچ اتنی بدل گئی. اب کوئی میرا بھائی کوئی سوچ کی ایسی مثال دے سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایسے سوچ بدلے تو دیکھیں عمل بدل جاتا ہے. کوئی بھائی اگر ایسی مثال دے. سر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, میری دعا بھی ہے سر ہم قرآن و حدیث پڑھیں, اور ساتھ میں قرآن و حدیث پڑھنے والے تھوڑی سی وہ سیکھ لیں, قرآن یہ کمپیوٹر پہ سے, اور جو اس چیز میں اللہ ان کو قرآن و حدیث پڑھنے والا بنا دے, اور پھر ہم تھوڑی سی فٹنس وغیرہ اللہ تعالیٰ ذاتیاں ترقیاں عطا کریں اس طرح سے. اچھا جی, اور بھائی بولیں جی, کوئی ایسی مثال دے دیں جس سے سوچ بدلتی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے سوچ بدلی ہے اور یہ عمل بدلا ہے. اتنی مثالیں ہم نے دی ہیں, کوئی مثال بھائی دینا چاہے سوچ بدلنے کی. جی جی, اگر کسی نے پتھر مطلب کسی شخص نے پتھر مارا ہے, تو جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس بندے نے مجھے پتھر مارا ہے تو یہ کچھ اور ہوگا. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے پتھر لگے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہیں لگتا. نائس 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 نائس, بہت اچھا. اور کہ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ مثال ایسی اور کوئی بھائی دینا چاہے یار, اس کو تھوڑا کمپارٹمنٹ کو تھوڑا استعمال کرنا ہے یار. آپ کو پتہ دماغ کی سب سے کمال بات کیا ہے, جتنا یوز کریں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, باقی ہر چیز کم ہو جاتی ہے. گھستی ہے نا, چیزیں گھستی ہیں, کم ہوتی ہیں سوائے دماغ کے. یہ جتنا یوز ہوتا ہے اتنا زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. اور دماغ یوز کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ کیا ہے, سوچنا. سوال. جیسے سوال ہوتا ہے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, کویشچن. اور ہماری قوم کو صرف ایک چیز نہیں سکھائی گئی, سوال نہیں کرنا. بے ادبی ہوتی ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, سوال نہیں کرنا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, سوال کرو, دلیل لے کے آؤ. یہاں تو سوال کرنے نہیں دیتے نا بھائی. سوال کر دو, بدتمیز, جو شرم نہیں آتی, تیری ہمت کیسی ہوئی. عجیب. یعنی رسول اللہ کے پاس ہر قسم کا سوال جا کے ہو رہا ہے. تو کون سے کھیت کی مولی ہے, بیسوان سے اترا ہے تو سوال نہیں ہو سکتا. نہیں ہوا, بڑا غرق ہو گیا ملک کا. دیکھ لو آپ کو اس بھائی کی مثال دماغ کی.
جیسے آپ کوئی کسی بھی جاب پہ ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں آپ کی سوچ کا انداز اگر بدل جاتا ہے کہ یہ جو میں فرض کیا میں اپنی بات کروں، میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوں، کوئی نوکری کر رہا ہوں، اس میں میرے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو مدد کر سکوں، اگر لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تو کام تو میں نے کرنا ہی ہے، یہ کام میری جاب میری ڈیوٹی ہے. اگر وہ سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس میں کام کرنے میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے اور کام کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، لوگوں کو بھی آسانی پیدا ہو رہی ہے اور جو آپ کی جاب ہے وہ بھی سمپل سی مثال دیکھیں، پھول ہے، اس کو مسئلہ ہے، میں نے پھول کو مسئلہ میں نے ایسے گلاب کے پھول کو پھینک دیا، کیا ہوگا میرے ہاتھ پہ؟ خوشبو کیا ہوگا میرے ہاتھ پہ؟ کلر لگ جائے گا. دو چیزیں ہوں گی، خوشبو آئے گی اور دوسرا ڈگنیٹی جو ہے نا، ڈگنیٹی ظرف پھول کی طرح رکھو، مسل کے پھینک دو خوشبو چھوڑ جاتا ہے. مثال دیکھ رہے ہو؟ کافر بھی اس پھول کو مسلنے کو ایسے دیکھے گا، لیکن ایمان والا کچھ نئے انداز سے دیکھتا ہے، سیکھ لیتا ہے اس سے. پھول کو مسئلہ ہے، پھینکا ہے، لیکن خوشبو بھی چھوڑتا ہے اور رنگ بھی چھوڑتا ہے. تو ایمان والا بھی ایسے ہوتا ہے، وہ دشمنی بھی بڑے طریقے سے کرتا ہے، کسی اصول سے کرتا ہے، نفس کے لیے ان چیزوں کے لیے نہیں کرتا. دشمنی بھی کر کے جاتا ہے تو یقین کریں کافر کہتے تھے تیرے سے دشمنی کر کے بھی مزہ آیا یار، تو اپنے اصول سے نہیں پیچھے ہٹتا. یعنی کھیت کھلیان جو ہے نا اپنے تباہ نہیں کرنے، چرچز تباہ نہیں کرنے، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو نہ لڑے اس کو نہیں مارنا. یار لڑائی کے وقت کیا ٹینشن ہوتی ہے یار بندے کو، چیر پھاڑ دو ہر چیز، لیکن تم اس میں بھی کنٹرول میں رہتے ہو. تمہارے سے دشمنی میں بھی مزہ آیا یار، یعنی کہ تم سے پٹ کے بھی مزہ آ رہا ہے. حد نہیں ہے ویسے، سوچو ان سے محبت میں کیا لیول ہوگا، پٹ کے جس میں مزہ آ رہا ہے محبت کے کیا لیول ہوگا یار. ٹو مچ ہے قسم سے. یعنی کہ ابھی لڑ رہے ہیں، جیسے ہی وہ قیدی بنتے تھے ان کی خدمت کرنی ہے، جو خود کھاتے ان کو کھلانا ہے، جو خود پہنتے ان کو پہنانا ہے، ان کو پروٹوکول رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی، رسپیکٹ کرنی. کیوں؟ کیونکہ ابھی سرنڈر ہو گئے. ٹو مچ. ابھی یہ ہماری جان لے رہے تھے اور ابھی ہمیں یہ عزتیں دے رہے ہیں. یعنی کہ جو سلیوز کے قانون اسلام نے دے دیے اللہ کی قسم، یعنی کہ جو یہ پرزنرز آف وارز جو انہوں نے ابھی آ کے یقین کریں یہ جنیوا کنونشن کے اوپر آ کے یہ قانون بنے پرزنرز آف وارز کے، اسلام نے اس وقت دے دیے تھے. تو اب ہمارا یہ والا تیسرا پوائنٹ جو مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، مجھے امید ہے کہ جب سوچ بدلتی ہے تو پھر جگ بدلتا ہے. ہاں، جب آپ کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو عمل بھی چھوٹا ہوتا ہے اور نتیجہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. جب سوچ بڑی ہوتی ہے تو عمل بھی بڑا ہوتا ہے اور نتیجہ بھی بڑا ہوتا ہے. تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی. سوچو کہ جگ بدلیں گے، شروعات اپنی گلی سے کر دو، بس آئیڈیا رکھو کہ جگ بدلیں گے. ایک دو کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں. اس سے پہلے کہ یہاں پہ جگ بدلیں، جمپ کریں گے، وہاں جمپ کریں، جمپ کریں. بیٹھ جائیں. دو پوائنٹ رہ گئے انشاءاللہ. 2 پوائنٹ. 5واں پوائنٹ ہے، کسی کا کوئی سوال یہاں تک؟ 5واں پوائنٹ ہے میرے بھائی، ابھی تو کال ٹائم ہے. 5واں پوائنٹ ہے موومنٹ آف چینج. ہم نے پہلی بات کی چینج ورسز ٹرانسفارمیشن، ہم نے دوسری بات کی امپورٹنس، ہم نے تیسری بات کی شروع کہاں سے ہوتی ہے، ہم نے چوتھی بات کی تیسری بات کی یہ کیا اصول کیا ہے، چینج کا اصول کیا ہے، پہلے آپ، اور چوتھی بات کی کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، سورس سے. اور 5ویں بات کیا ہے، موومنٹ آف چینج. اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے. دن رات میں، صبح و شام میں اللہ تعالیٰ ایک لمحہ دیتا ہے، ایک لمحہ دیتا ہے. اس کو کیا معنی بھی آئے گا، کراماتی لمحہ ہوتا ہے، مراقلس معجزانہ سے لمحہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کیپچر کر لیں وہ ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ ایک لمحہ صرف آپ نے اس کو کیپچر کر کے یوز کر لینا، وہ ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، ڈیلی بنیادوں کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لمحے ضرور دیتا ہے تاکہ یہ بندہ بچ جائے، یہ بندہ جنت کی طرف چلا جائے. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک لمحہ، جسٹ ون مومنٹ. ہائی وے رابر ہے، مشہور کہانی ہے. ہائی وے رابر تھا، لوٹا کرتا تھا اور پورے کا پورا علاقہ اس سے خوف کھاتا تھا. اور لوگ لٹرلی سارے مل کے سفر کیا کرتے تھے سوائے رات کے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے. اتنا خوف تھا اس بندے کا، لٹیرا ڈاکو تھا. اور یہ کسی لڑکی سے عشق بھی کرتا تھا، محبت بھی کرتا تھا. تو اکثر رات کو اس کو تنگ کرتا تھا یا دیوار پلانگ کے اس سے ملنے کی کوشش کرتا تھا. تو ایک رات یہ ملنے کی کوشش کرنے لگا ہے، تو صبح کا وقت تھا، کو تہجد کا وقت تھا. تو بابا جی جو ہے نا وہ تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی تلاوت میں یہ آیت آئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں. تو جیسے ہی اس نے یہ سنی ہے نا، اٹ واز لائک اے شاک، کیونکہ اس کو عربی آتی تھی اور بھی آدمی.
تو یہ شوق لگا اس کو ایک دم سے, بجائے اس کے کہ یہ سننے کے بعد یہ جب کرتا یہ واپس پلٹتا ہے. سنیے گا دھیان سے بات بھائی, یہ واپس پلٹتا ہے اور سوچ ہی پڑ جاتا ہے کہ یار میں نے کیا زندگی گزاری ہے, سارا جگ میرے سے خوف کھاتا ہے, دعائیں کرتا ہے یہ کب مرے گا. پھر ایک جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے, وہاں پہ لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں ہیں, تو یہ کہتا ہے میں بیٹھ سکتا ہوں. جی بیٹھ جاؤ. بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ یار وہ لٹیرا ہے نا, وہ ہمیں کہیں لوٹ نہ لے اس لیے بیٹھے ہیں. وہ جانتے نہیں تھے اس کو. یہ پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار لوگ مطلب میں نے کیا ان پائی ہوئی اس معاشرے کے اندر. یہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں آج کے بعد یہ وقت وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, آج بدلے گا. اور یہ ایسا بدلے ہیں, یہ اور کوئی نہیں ہے, وقت کے سب سے بڑے محدث بنے شیخ الفضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ کیوں مشہور ہیں؟ اقوال زرنی کے لیے, وائز کال کے لیے مشہور ہیں. ان کی کتابیں آج تک پڑھائی جا رہی ہیں. اور یہ کون تھے ایک وقت میں؟ لٹیرے, ہائی وے رابر تھے. ایک مومنٹ آیا, جسٹ ون مومنٹ. کئی دفعہ سنی ہوگی باتیں, مولوی کو کئی دفعہ سنا ہوگا, لیکن وہ مومنٹ آیا اور اس نے اس کو شوق کیا, اس مومنٹ کو انہوں نے کیپچر کر لیا, قبول کیا. تبھی تو لڑکی کو ملنے نہیں گئے, واپس پلٹ گئے. وہ ایک لمحے نے ان کو کیا بنایا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ ان سے دور بھاگتے تھے, اور ایک وقت وہ آیا کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے. اللہ اکبر. لوگ اپنا فخر سمجھتے تھے کہ ہم شیخ الفضیل ابن عیاض کے بعد اترے. ایک تو ان کا ایکسپیرینس گرینڈیس تھا نا بھائی. ہری بات ہے, جو چور لٹیرا رہ چکا ہے, ہر گند دیکھا ہے اس نے, سوچو وہ دین کیسے پڑھائے گا. جس بندے نے ساری زندگی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ظاہر بات ہے معاشرہ اس طرح نہیں جانتا. جو اس معاشرے سے نکل کے آیا وہ کیسے پڑھائے گا. دوسری کہانی سنیں, ایک شرابی, یہ بھی فلم بڑی ہے بھائی. شرابی تھے, اور ایک شرابی ہوتے جو گھر میں چھپ کے پیتے, ایک ڈنکی کی چوٹ پہ پیتا, معاشرے میں پیتا. تو یہ چوک چوراہوں کے اندر کھڑے ہو کے شراب پیتے تھے. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر, گدھے کے اوپر بیٹھ کے ایک بندہ آ رہا ہے, اور ایک دم سے سارے بندے بھاگ کے نا اس بندے کو پروٹوکول دے رہے ہیں, اس سے سلام لے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. یہ مڑایا ہوا کھوتے والا بندہ, اور اتنی عزت. تو یہ اسے ٹون شون تھا, اور نشے میں جا کے نا وہ گدھے کی رسی پڑے کہتا ہے کون ہے بے تو. تو اس کے طالب علم شاگرد کہتے ہیں اور تم ان کو نہیں جانتے, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے. محدث وہ کیا ہوتا ہے؟ نشے میں ہی ہے, اس کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں محدث یار جو رسول اللہ کی حدیثیں جمع کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے. وہ میرے واسطے آیا تو سنا حدیث, کما قربان جائیں میرے بھائی اس وقت کو علماء کو. شرابی ہے, تپے نہیں ہے. اب آپ صرف ذہن میں سوچ لو, شرابی تاری مسیتی واڑا ہے, مولوی نے پھاڑ لیا انہیں, ادھر پانی پات شروع ہوئے گا بھائی. ادھر تو انڈیا پاکستان شروع ہو جانا جانے. لیکن وہ علماء دور دیکھتے تھے, اس کو فائدہ نہیں ہے یار, لیکن ایک لمحہ ہو سکتا ہے جو اس کی زندگی پلٹ سکتا ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ اس کو کوئی ایسی حدیث ہے اس پہ فٹ ہوتی ہے. انہوں نے تھوڑا سوچ کے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو, تم بے شرم ہو جاؤ, بے غیرت ہو جاؤ تو جو مرضی کرو, تجھے فرق نہیں پڑتا. اسے نہیں کہا, لیکن وہ حدیث بیان کی, اور حدیث بیان کر کے وہاں سے چلے. تو یہ بوتل ان کے ہاتھ میں تھی, ان کے ہاتھ کانپنے لگے, بوتل ہاتھ سے نیچے کے لیے لمحہ آ گیا, اور یہ پلٹے ہیں, گھر گئے اور سوچی پڑ گئے یہ میں نے کیا زندگی گزاری ہے. اور ماں کو کہتے ہیں ماں اب زندگی پلٹے گی, میں نے امام شافعی جیسا بننا ہے. یہ کیسے بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں امام مالک کے پاس, اس وقت امام مالک زندہ تھے, تمہیں امام مالک کے پاس جانا پڑے گا مدینہ میں. تو وہ وہاں سے امام مالک کے پاس گئے, اور یہ پتہ کون تھے؟ ان کا نام تھا امام بخاری کے استاد بنے عبداللہ بن مسلم الکانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ایک استاد ہیں جو ایک وقت کے اندر سب سے بڑے شرابی تھے. ایک لمحے نے کاڑا پلٹ کے رکھ دیا. ایک وقت ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, ان پہ تھو کرتے ہیں, تھوکتے ہیں ان پہ, اور ایک وقت ہے ان سے حدیث سیکھنے آ رہے ہیں, علم سیکھنے آ رہے ہیں. یہ سچی سٹوری ہے بھائی. عبداللہ بن مسلم الکانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک وقت کے اندر ڈرنکر تھے, شرابی تھے. اللہ نے بدلا, پلٹ کھا گئے. عمران خان دیکھ لیں, ماں مری اس کی, کیا نام تھا ماں کا؟ شوکت خانم. وہ ایک درد سے گزرا. اس نے کہا یار میرے پاس پیسہ ہے تو میرا یہ حال ہو گیا, ہر شے میری بند ہو گئی ہے, پیسہ بند ہو گیا ہے, پھر بھی ماں بچا. جن کے پاس نہیں ہے ان کا کیا حال ہو. شوکت خانم ہسپتال بن گیا. 10 ون مومنٹ, ایک مومنٹ ہی آئی ہے نا بھائی. عبدالستار عیدی رحمہ اللہ, انہوں نے کیا دیکھا کہ ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی تھی. ایمبولینس نہیں تھی ان کے رشتہ دار کی, انہوں نے ریڈی پہ لے کے جانے کی کوشش کی, لیکن ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ پہنچے نہیں اور فوت ہو گئے. انہوں نے تہیہ کیا, اب کسی کو فوت نہیں ہوتا. اب خود درد سے گزرے ہیں نا, ان کو یہ احساس ہوا کہ یار کتنے لوگ اس کی وجہ سے مر جاتے ہوں گے. دنیا کی گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ ہے, دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنائی, گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, اس کے بعد اب 4 ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں
ईदी के पास, ईदी फाउंडेशन 25,000 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, 25,000 से 30,000 बच्चा अडॉप्ट किया हुआ उन्होंने, नाम उनका ईदी है, हर नाम के अंडर पे ईदी लगता है। एक लम्हा था, जस्ट वन मोमेंट था, उस मोमेंट के अंदर उनको ये एहसास हुआ जग बनेगा। और ऐसी करोड़ों स्टोरी हैं, वो लम्हा होता है। और अक्सर लोग कहते हैं यार तू बदला कैसे, बस मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक बंदे ने बात की जो आज सब सीना पाड़ दिया उसने, बस मैंने कहा यार बस खल्ली बल्ली, आज के बाद ये चीज़ नहीं होगी। आपको वो लम्हा फेसबुक की पोस्ट पढ़ते हुए नजर आ जाता है, कोई वीडियो क्लिप देखते नजर आ जाता है, इस मजलिस में नजर आ जाता है। अब आपने ये सारी स्टोरियाँ सुनी हैं, कैसे पता चलेगा वो लम्हा आ गया? अब आपको पता चलना है, हर स्टोरी में एक चीज़ कॉमन है, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो कैसे पता चलेगा ये वो लम्हा आ गया है जो करामाती है, जो मोजज़ाती है? दिल पे उसके लगी है ये क्वेश्चन नहीं, वो ऐसे पता लगा कि शायद ये जो बंदा बात कर रहा है इससे मेल नहीं कर रहा। नहीं, आप करीब हो, बोल वही रहे हो, सोच हैं? जो लम्हा आपको अपनी ज़ाइफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ये वही लम्हा है। कुछ लोग फिर उस सोच को नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उस सोच को पकड़ लेते हैं और वही सोच उनको चेंज कर देती है। यानी आपकी अपनी लाइफ के बारे में एक एहतसाबी निगाह शुरू हो जाती है, यार मैं की खटे है। ये लम्हा अल्लाह की तरफ से होता है मेरे भाई, और ये हुज्जत होती है अल्लाह को, अल्लाह गिनाएगा आपको अगर आप ना बदले तो। और याद है वो फना वक्त में एक दफ़ा तेरे दिल पे चोट लगी थी ना, तेरा मन किया था सब छोड़ दो, तूने नहीं छोड़ा, वो लम्हा मैंने दिया था। ऐਵੇਂ तो लम्हे पैदा नहीं होते, लम्हे अल्लाह क्रिएट करता है। आपको कहानी पता है ना, वो जो गार में कैद हो गए थे, मशहूर कहानी है ना, 3 लोग गार में कैद हो गए थे, उनमें से एक कौन था? ये नौजवानों के लिए अहम है। वो नौजवान था जो अपनी कज़न से बड़ी मोहब्बत करता था और बड़ी टिल मारा उसने कि मैं इसके साथ ज़िना करूँ, कर नहीं पाया। कज़न को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसने कहा पैसे चाहिए? हाँ जी चाहिए, तो पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करो, पैसा दूंगा। पूरा ये सही हदीस है, लेवल है कसम से। हदीस के अल्फाज है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, वो अल्फाज हैं वो बोलते हुए शर्म आती है। वो बंदा ज़िना के बिल्कुल करीब करने लगा है, फाइनल एक्ट करने लगा है, औरत ने एक जुमला बोल दिया, अल्लाह से डर जाओ। यार आप नौजवान हो भाई, मूवमेंट चेक करो। हम तो 4 घंटे चौक में खड़े होकर ताड़ने पे खड़े हो जाते हैं, लड़की मिल जाए तो क्या करोगे? पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? और ये लड़की वो है जिसके पीछे सदियों से पड़ा हुआ है, वो सरेंडर की हुई है, जिना करने लगा है। औरत ने क्या कह दिया? अल्लाह से डर जाओ, मुझे हराम जरिए से क्यों ले रहे हो, हलाल जरिए से ले लो, निकाह कर लो। ये बंदा वहां से हट जाता है, जिना नहीं करता। और अल्लाह को ये क्या कहता है? ये अल्लाह से बात कर रहा है ना बंदा, इसलिए वो स्टोरी है। अल्लाह जी अगर तुझे मेरा ये अमल चंगा लगा है, मुझे अभी साबित चाहिए, सबूत चाहिए, पत्थर हटा। और अल्लाह ने पत्थर हटाया। एक लम्हा था, जस्ट वन मोमेंट था, वो लड़की ने जुमला बोला। जुमला कितनी बार सुना होगा इसने, लेकिन एक लम्हा होता है जो एक बार हिट कर देता है, छेड़ देता है, अंदर से टांका हिला देता है सोचने पे अपनी ज़ात को। ये अल्लाह की तरफ से होता है भाई, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है आपके लिए। कि वो बंदा क्या होता है, एक औरत आई, ये स्टॉल लगते हैं यूके के अंदर, स्टॉल लगाते हैं हमारे भाई वो मुसलमानों गैर मुस्लिमों को दावत देने के लिए। उसने स्टॉल लगाया, एक औरत आई, आंटी सी थी, उसने कहा यस मैम व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। उसने थूक दिया उस पर, उस नौजवान पे क्या किया? थूक दिया। जस्ट लिसन वेरी केयरफुल, थूक दिया। जब थूका ना तो उसने ऐसे किया, और लड़के इकट्ठे होने, कोई कोई बात। उसने टिश्यू साफ किया, एक टिश्यू औरत को दिया कि आपका थूक थोड़ा यहाँ लग गया, इसको साफ कर। उस औरत ने साफ किया और चली गई। अगले दिन हिजाब पहन के आई है, गुस्ल करके आई है, कहती मैंने कलमा पढ़ना है, मुसलमान करा दो। ये हैरान हो गए, लोग हैरान हो गए। वो पहले तो डर गए, वो फिर आ गई। लेकिन उन्होंने जब करतब कुर्तब देखा ना, ये तो बदली हुई है। उन्होंने कहा मैम इतनी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, ये तो ट्रांसफॉर्म क्या की, मतलब व्हाट हैपेंड? उसने कहा मैंने कुरान भी पढ़ा हुआ है, मैंने हदीसें भी पढ़ी हुई, किताबें पढ़ी हुई हैं, अमल देखना चाहती थी, इस पे कोई अमल वाला भी है कि नहीं है। तो नबी के तुम्हारे किस्से पढ़े हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो दुआएं देते थे, ये करते थे। मैंने कहा ऐसा बंदा अभी हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। तो मैंने ट्राई मारी थी और मैंने अल्लाह से ये वादा किया था, अगर वो फहम सही हो गया, यानी कि जैसी कुरान हदीस है वैसा बंदा निकल आया, मैं तेरे से वादा करती हूँ, यानी कि ये फाइनल दलील हो जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं जैसी हूँ मैं वैसे ठीक हूँ। तो तुमने क्या किया? सरेंडर कर दिया। तुमने ये सोच लो, हो सकता है इस वजह से ये औरत वन मोमेंट, उसकी 70 साल की ज़िंदगी चेंज, 70 साल छोड़ दिए उसने भाई, वन मोमेंट की वजह से। ये वन मोमेंट आपको हो सकता है अभी मिला
ہو سکتا ہے کل پرسوں ملا ہو, ملتا ہے. آپ کیپچر کرنے کا مطلب ہے اس کے مطابق ایکٹ کر لو. وہ یہ بڑی اہم بات ہے. وہ لمحہ چھوٹا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ اسے کیپچر کر کے اس کا عمل کرتے ہیں وہ لمحہ کھل جاتا ہے. ہمیں وہ لمحہ کھل جاتا ہے, یعنی کہ ایٹم بم ہے, نظر نہیں آتا, اس ایٹم کو کھولا ہے تو بم بن گیا نا بھائی. ایٹم کھولا انہوں نے, بم بن گئے. یہ بم بن جاتا ہے آپ کے لیے لمحہ, زندگی بدل دیتا ہے. لائف میں نے جتنے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا ہے صرف اس وجہ سے دیکھا ہے, کسی ایک نے کسی جملہ بولا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے بدلنا ہے ٹرک کے پیچھے لکھی اچھی بات پڑھ کے بدل جاتا ہے. جس نے نہ بدلنا ہو قرآن پڑھ کے قادیانی ہو جاتا ہے. قرآن پڑھ کے قادیانی ہو جاتا ہے جس نے نہ بدلنا ہو. تو یہ 5واں پوائنٹ ہے, اللہ لمحہ دیتا ہے. آخری پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے, آخری پوائنٹ ہے کیسے پتہ چلے گا بدل گئے. یہ بڑی اہم بات ہے. پتہ چل جاتا ہے سر, چینج ہو گئے نا آپ. پتہ چل جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, تبدیلی ننگی ہوتی ہے. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ میں نے برہنہ نہیں کہا. جو ننگی کے اندر آنکھیں کھلتی ہیں نا وہ برہنہ کے اندر نہیں کھلتی. بتانا نہیں پڑتا, امی میں بدل گیا ہوں, بھائی دیکھو میں چینج ہو, اب میں وہ نہیں رہا. وہ ننگی ہوتی ہے, وہ دکھتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو بڑا بدلا لگ رہا ہے, کہڑا مرشد نما پکڑ لیا تو نے. تقریریں سمجھ رہے ہیں, پبلک کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. چینج ایسی چیز ہوتی ہے. آپ کے حلیے, یقین کریں حلیے سے بھی, آپ کے بولنے سے, آپ کے ہر چیز سے ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ برہنہ ہوتی ہے. پہلا دلیل یہ ہوتی ہے. چینج دوسروں کو نظر آتی ہے. جس کو بتانا پڑتا ہے نا میں چینج ہوں, یہ شودہ آدمی ہے, یہ چینج نہیں ہوا ہے. جس کو بتانا پڑتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جو چینج ہوتا ہے نا بھائی, یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ دوسرے کو چینج نہ کرنا چاہے. ممکن نہیں. جتنے بھی ویسٹ میں اس وقت اسکالرز ہیں 90% وہ غیر مسلم سے مسلم ہو کے اب دنیا بدل رہے ہیں. کیوں؟ یہ چینج کی فطرت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیا نا تو رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے کہا جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو. عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ, ٹاپ 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ ابو بکر صدیق نے مسلمان کیا. بھائی جو میں کرتا ہوں تم کرو. چینج یعنی کہ وہ اس نے چس بڑی آئی ہے. وہ جو چس آتی ہے نا اس کو وہ کہتا ہے دوسرے کو بھی چس آئے. یہ فطرت ہے. جیسے نا یہ بچے میں بڑی ہوتی ہے. بچہ کوئی نئی چیز ایکسپیرینس کرے نا اس کو بس کھلبلی مچی ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے. اب آج آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ فطرت ہے انسان کی. when he discovers something he want to share. یار میرے اس وجہ سے ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے, معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, تو بھی ٹھیک ہو جاؤ. اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, یہ ڈینجرس ہے. یہ جملے ڈینجرس جملہ ہے. مجھے تو اس نے سونے نہیں دیا تھا. جو تھوڑی بہت ہم دعوت کر رہے ہیں, ذرہ بھرم کر رہے ہیں, اللہ قبول کر لے, وہ اس کی وجہ سے جو میں کہنے لگا ہوں. بڑی اہم بات ہے. اللہ اکبر. بھائی آپ برف خانے کے اندر بیٹھے ہیں, کیا محسوس ہوگا آپ کو؟ ہوگی. اگر آپ پورے کے پورے ہال کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کیا محسوس ہوگا آپ کو؟ اچھا محسوس یہ ہو رہا ہے یہ برف خانہ ہے, لیکن آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی, تو کیا مطلب ہوا؟ آپ اندر سے اتنے گرم ہے کہ آپ کو دھوکھا لگا ہے, یہ برف کھانا ہے. اگر آپ کے اندر ایمان جلا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بندے کو تپش محسوس نہ ہو. اگر آپ ایمان کو ٹھنڈ پروگرام کہتے ہیں کہ ٹھنڈ پہ گئی میرے سینے سے, وہ تو پھر مجھے بھی محسوس ہوگی, کم از کم ساتھ والے کو محسوس ہوگی کہ نہیں. اور بولو 4 بندوں کو محسوس ہونی ہے صرف, جو کہ پیچھے کھڑا, آگے کھڑا, سائڈ پہ کھڑا, ادھر کھڑا, بس ان کو ہونی ہے. ساری دنیا کو ضرورت نہیں ہے. اب وہ ٹھنڈ جتنی بڑی ہے اتنی زیادہ محسوس ہوگی, جتنی چھوٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کا ایمان کا نور ہوگا قیامت کے دن. آپ کو پتہ ہے نا, ہر ایک ایمان کا نور, کسی کا نور ہے وہ صرف پیروں تک ہے, کسی کا نور 5-7 فٹ تک ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا نور سنا تک ہوگا, یعنی کم از کم 500 کلومیٹر بنتا ہے, اتنا نور ہوگا تیرے ایمان کا. کیونکہ اوپر صراط سے جو گزر رہا ہے نا تو اندھیرا ہے نا بھائی, تو ایمان والا کیوں آسانی سے گزر جائے گا؟ اس کے ایمان کی روشنی ہے. ٹھنڈ پروگرام ہے, تپش ہوتی ہے بھائی اس کی, وہ ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. آپ کا ایمان آپ کے ارد گرد کچھ پیدا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا, دھوکھا لگا ہے تجھے, تیرا ایمان ہے. تجھے شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, جسٹ اے ڈسیپشن. تجھے لگتا ہے یہ ایمان ہے, تو مسلمان ہے, ایمان والا نہیں. ابھی وہ یہ قرآن ہے, سورہ الحجرات ہے.
یہ صرف اے نبی مسلمان ہوئے ہیں, ایمان نہیں بڑا ان میں ابھی. وہ گیا ہوتا نا, نت پا دینی تھی انہوں نے پورے کے پورے علاقے کے اندر. وہ گیا نہیں ابھی, اس کو سمجھ نہیں آئی ابھی. آئے, یہ ممکن ہی نہیں ہے ساتھ والے کو محسوس نہ ہو. 20 سال دوست ہے آپ کا, ابھی بھی چرسی شرابی آدمی ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ایمان ہے. یا تو چھوڑ دو اس کو بھائی, یا کیا کرو, اس کو بدل دیتا ہے. ایک کام پکا ہوتا ہے, یہ چینج کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے میرے بھائی. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, والعصر, قسم اٹھاتا ہے اللہ, ان الانسان. اچھا اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ بھی خسارے میں ہے, فرعون بھی خسارے میں ہے, ساری انسان خسارے میں ہے. خسارہ پتہ کیا ہوتا ہے, جہاں پہ کیپٹل بھی لوز ہو جائے. پروفٹ تو کیا آنا تھا, جو کیپٹل ہے وہ بھی لوز ہوئی, خسارہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے 25 سال لگا کے گھر بنایا, زلزلہ آگے گھر گر گیا, کتنا بڑا خسارہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی کہاں پہ گزاری, پرنس کی طرح فرعون کے پاس گزاری. ایک دم سے ایک واقعہ ہوا ہے بس, اور کیا ہوا ہے, وہ اس دربار میں وانٹڈ ہو گئے ہیں اور چھوڑ کے علاقہ گئے ہیں. کیسے گزرے ہیں وہ صحرا کے اندر سے, کہاں پہ جا کے پہنچے ہیں. ہر شے ختم ہوگی, پرنس, وہ سہولت, وہ سب کچھ ختم ہو گیا ایک لمحے کی وجہ سے. سارے انسان خسارے پہ ہیں, الا سوائے 4 کاموں کرنے کے. آمنوا وعملوا الصالحات, یہ انفرادی بات ہے, یہ دھیان سے سنیے گا, بڑی سننے کی بات ہے. کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں اگر صرف سورہ نصر ہوتی نا قرآن میں, کچھ نہ ہوتا, یہ کافی تھا. کیونکہ یہ 4 چیزیں جس میں نہیں ہیں, یہ کامل مسلمان نہیں ہے, ادھا ہے. اب اس میں 2 چیزیں انفرادی ہیں, 2 چیزیں اجتماعی ہیں. انفرادی کیا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لاؤ عمل کرو, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہو جائے گا نا, دوسری 2 خود بخود پیدا ہوں گی. وتواصوا مل کے, اچھا وتواصوا کا مطلب مل کے تم کیا کرتے ہو, اب جو تمہیں ملا ہے وہ دوسروں کو دینا ہے. لیکن یہ کرنا آسان کام نہیں ہے. وتواصوا بالصبر کرنا ہے, سوکھا کام نہیں ہے. مولوی کی طرح کے جھکتے لگیں گی, آپ سب بارش سے ہونے دیا ہے تو شلوار بھی چونکی ہوتے ہیں, جھکتے پڑھنی ہے, تجھے لیول کی پڑھنی ہے, صبر کرنا ہے. اب ہمارے مسلمان صرف پہلی 2 پہ رک گئے ہیں بس. بھاڑ میں جائے ملک, بھاڑ میں جائے میری گلی, بھاڑ میں جائے میرا من, تو بھاڑ میں چلا گیا, بھاڑ میں چلا گیا. ہم پتہ کیا سوچتے ہیں, میرا گھر تو ٹھیک ہے نا, مامے خاں ساتھ والے گھر کو آگ لگے گی تیرا بچ جائے گا. پاگل پن ہے یار, یہ ساتھ والے گھر کو آگ لگے گی تیرا گھر بچ جائے گا. تو نے ساتھ والے کو بچانا ہے اس لیے کہ میرا بچ جائے. لالچ بن بھائی, لالچی تو بن جائے کم از کم, اس لیے بچا لے کہ میرا گھر بچ جائے. کبھی کتنے ماں باپ مجھے ملے ہیں, کہتے ہیں جو آتے ہیں میرا بچہ یار ہمارے گھر میں کبھی آج تک کسی نے گالی نہیں دی, میرے بچے نے بہن کی اتنی گندی گالی دی. گلی ساڑی بھائی, گلی میں حسن بصری نہیں رہتے سارے. تیرے گھر میں حسن بصری پڑے ہوئے نا, گلی میں حسن بصری تو نہیں ہے, وہ تو گالیاں دیتے ہیں. تو گلی بچانی پڑے گی تجھ کو, کس لیے, بچہ بچانے کے لیے کرنا پڑے گا. نہیں تو تیری ساری محنت کیا ہے, خسارہ ہے, سب لٹ جائے گا. اس لیے لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ. کیوں نہیں ہے, کیونکہ آپ میدان شیطان کے لیے چھوڑ دیتے ہو. بھائی یہ پڑھے, میرا ملک یہ پڑھا, بیڑا غرق کر اس کا, وہ کر رہا ہے. آپ نے ملک دے دیا نا, چند گنڈوں بدماشوں کو دے دیا, بھائی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کا برا نہیں کہہ سکتے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. پڑھے تو رو رہا ہے بیچ میں, یار تھوڑی جنگ تو لڑتے رہو نا یار. اس لیے اسلامی جماعتیں کیا کہتی ہیں, ہمیں ووٹ نہیں بھی ملتا, وہ تھوڑی روب تو ہے یار, ڈر تو جاتا ہے تھوڑا سا, قانون کھلا ہو کے تو پیش نہیں کر دیتے. ہاں یہ اچھی بات ہے, کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا, بالکل ہی عقل سے پیدا نہ ہو جائے. یعنی کہ نبوت کے طرح لفظ لیتے ہیں تو پورا ملک کو باہر پارلیمنٹ تک کھلوتا ہوتا ہے. یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, 2-4 بندے اندر ہوتے ہیں, وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی اندر آئے ہونڈے آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یہ بڑی ڈینجرس بات ہے میرے بھائی. آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے, آپ کے آس پاس والوں کو فائدہ پہنچا ہے آپ کی ذات سے, نہیں پہنچا ہے یہ دھوکا ہے, ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے وہ اپنے ارد گرد کو بدلنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ روشنی آتی ہے نا بھائی. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, اندھیرا تھا, اب ان کو بھی نظر آنے لگ گیا. اچھا ایسے جو سنیں, اچھا ایسے ہوتا ہے. یہ پتہ کیوں ہوتا ہے, یہ اتنی آپ کو پتہ ہے اتنا لمبا اچھا بندہ کیوں کہتا ہے, بڑی سننے کی بات ہے. اچھا اتنا لمبا اچھا بندہ کیوں کہتا ہے بندہ, پوری اس کی سوچ کی دیوار گرتی ہے. اس نے 20 سال سے سوچا ہوا تھا, وہ سب کیا تھا, وہ میرا ابا تو پچھلے 25 سال سے کہہ رہا ہے 2 میں تو 5 ہوتے ہیں, وہ 4 ہوتے ہیں. اچھا وہ 25 سال توڑتا ہے وہ ذہن, اچھا اتنا لمبا کہہ کے, لیکن اس کو نظر کوئی نہیں آیا 2 میں تو 5 ہوتے ہیں. ایک دوست آیا تھا, وہ روشنی پیدا ہوئی تھی, اس روشنی میں اس کو نظر آیا, اندھیرے میں تو نظر نہیں آتا میرے بھائی. اور آخری چیز, یہ محبت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور نفرت سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے.
He loves to love and hates to hate. یہ بائک سے بھی محبت کرتا ہے. کیوں؟ بائک کا خیال رکھتا ہے, اس کو دھوتا ہے, صاف ستھرا رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بائک مجھے مسجد لے کے جاتی ہے, یہ بائک مجھے کام پہ لے کے جاتی ہے. ہر چیز سے اس کو محبت ہونے لگتی ہے. یہاں تک کہ انبیاء کو تو ٹو مچ ہو جاتی ہے نا, اس لیے پتھر مارتے ہیں ان کو, پھر بھی محبت ہو جاتی ہے. اور کیا کہتا ہے اللہ جی, اللہ چھوڑ دے ان کو, یہ مجھے جانتے نہیں یار, ٹو مچ ہے. کیونکہ یہ ہے کہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے, ایمان از امیزنگ. تو امیزمنٹ کی وجہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے ہر ایک شے سے. کتے سے بھی محبت ہوتی ہے, بلی سے بھی محبت ہوتی ہے, بچھو سے بھی محبت ہو جاتی ہے یار, صحیح بات ہے, بچھو سے بھی. یعنی کہ ان کی ممتا کے بارے میں کوئی کہانی سنتے ہیں اس کے حق میں آنسو ہو جاتا ہے, اور نفرت سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو. اس لیے ایمان والا جنگ نہیں مانگتا. ہمارے نبی نے کہا جنگ نہ مانگنا, امن مانگنا. ہاں ہو جائے پھر بھاگنا نہیں, مانگنی نہیں ہے. یہ نہیں کہنا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں امریکہ حملہ کرے ساڑھے سارا دسی انہوں سے کہوں نا, یہ نہ کرنا. امن مانگ, کیونکہ محبت چاہنی ہے اور نفرت سے نفرت کرنی ہے. یہ 3 نشانیاں. کو بتائے گا پہلی کون سی تھی؟ الحمدللہ سارے بھول گئے, ابھی بھول گئے ہو بھائی, باہر جا کے کیا کرو گے؟ کیا نشانیاں چینج کی آ گئی ہے؟ پہلی آپ کو بتانی نہیں پڑتی, لوگوں کو نظر آنے لگتی ہے, یاد رکھنا. دوسری دوسرے پہ اثر ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے. جتنا مضبوط ایمان اس کا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ خیر پیدا کرتا ہے. جتنا اس کا کمزور ایمان ہوتا ہے وہ ایمان اس میں پاور ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو خیر پیدا کر سکے. اور تیسرا وہ محبت سے محبت شروع کر دیتا ہے, اور نفرت سے ہر چیز سے وہ محبت شروع کر دیتا ہے. اس سے نفرت ہوتی نہیں ہے. اور اگر وہ غصے میں کہہ دے اس سے نیند نہیں آتی, یہ میں نے کیا کہہ دیا یار, اگلے دن جا کے معافی مانگ لیتا ہے. تو کوئی سوال؟ اب یہ دیکھیں گے, میں جتنی بھی تقریریں کر لوں, چوٹے مار لوں, ڈنڈے مار لوں, تھوڑے مار لوں, یہ مثال یاد رکھے گا. انڈا ہے نا میرے پہ, انڈا, اس میں چوچا کتنے دن بعد نکلتا ہے؟ کتنے دن بعد نکلتا ہے؟ 21 دن کا. 20 دن ہو گیا, ٹک ٹک کی آواز آئی ہے. ایک بندے سے بوجھ نہ اٹھایا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ بندے سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, کیا کرو گے؟ مدد کرو گے, مدد کرو گے نا. نہیں اٹھایا جا رہا, میں مدد کر دیتا ہوں. تو وہ چوچا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو انڈا کھول دو, کھول دو گے؟ یار ایسے گھبرائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا بھائی, کھول دو گے انڈا؟ کھول دو گے؟ اچھا اگر کھول دیا, چوچا نکلے گا ضرور لیکن مر جائے گا, کیونکہ پروسیس پورا. سبق کیا ہے؟ بڑی دھیان سے سننے کی بات. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے یہ مومنٹ ہو سکتا ہے یہ مومنٹ ہو. انڈا اندر سے ٹوٹے تو زندگی ہوتی ہے, انڈا باہر سے ٹوٹے تو موت ہوتی ہے. آپ جب تک اندر سے نہیں ٹوٹتے بھائی, ٹوٹتے اس وقت تک آپ زندگی محسوس نہیں کرتے. یہ باہر جب تھوڑے تھوڑے مار لوں, تقریریں کر لوں, آپ کو سموسے کی بنیاد پہ, سینڈوچ کی بنیاد پہ, کسی بنیاد پہ بٹھائی رکھوں, کچھ نہیں ہوتا. اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اندر سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں چینج ود ان چینجز ایوری تھنگ. جس کا مفتی جاگ جاتا ہے نا بھائی, اس کو پھر کسی مفتی کی لوڑ نہیں ہوتی, اور اس کو مفتی سیدھا رکھتا ہے. بس دعا کیا کرو وہ جاگ جائے, اندر سے بندہ پھوٹ جائے. یہ پھر بیٹھتا نہیں ہے بھائی, یہ کچھ کر کے ہی بیٹھے گا, یہ پھر بیٹھتا نہیں بندہ جس کو اندر سے پھوٹ پڑ جائے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو اندر سے پھوڑ دیا تھا اللہ کی قسم, اور ایسے پھوٹے ہیں کہ اس کی روشنی آدھی دنیا تک پھیلی ہے. اللہ اکبر. بکریاں چرانے والے بھائی, بکریاں چرانے والے آدھی دنیا پہ پھیل گئے, اور ہم V8 رکھنے والے اپنے محلے میں نہیں پھیل سکتے. اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ جو تبدیلی کے نعرے کو اپنا امپریشن کیا ہے, اللہ اس کے مطابق ہمیں تبدیلی کے نعرے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر وہ لمحہ اگر آئے تو اس لمحے کو کیپچر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.